बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग भी हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं, ख़ास तौर पर वो अहबाब जो रेगुलर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उन लोगों को मालूम है कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल हुआ जाता है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लाइव कॉल्स हैं, लाइव कॉल के लिए नंबर्स हैं और वो नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाएगी। उसके साथ-साथ ही हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम आप लोगों की स्क्रीन पे मेंशन होते हैं। आप लोगों की तरफ से जो भी पैगामात हम तक पहुँच रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम गाहे बगाए उन्हें साथ-साथ प्रोग्राम में शामिल कर लें और उस पर भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो कर दी जाए। बाज़ औक़ात कुछ देर भी हो जाती है, बहुत से कॉलर्स होते हैं, उनके मैसेजेस होते हैं, उनके पैगामात हम तक आए होते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं कि साथ-साथ उस पर बात कर ली जाए। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से भी आज आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, पैगामात हैं, कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। और रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद होती हैं, उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू भी फरमाते हैं, तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। जो भी सवालात हुआ करते हैं, मसाइल हुआ करते हैं, उन पर हमारी आपसे डिस्कस रहती है। हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। क़िबला पीर साहब को भी खुशामदीद कहेंगे आज के प्रोग्राम में और इंशाअल्लाह आपसे यकीनन हमारी गुफ्तगू भी रहेगी। जो सवालात होंगे उस हवाले से भी रहनुमाई आप करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने वक्त में रहते हुए एक तो आप लोगों की कॉल्स भी शामिल करें और दूसरा जो है वो जो भी आप लोगों के मसाइल हुआ करते हैं उस पर साथ-साथ जो है वो बात होती रहती है। और इस वक्त जो है वो मौजूदा हालात के हवाले से भी हम गाहे बगाए कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ-साथ होती रहती है। बक़िया उसके अलावा जो भी मसाइल हैं, आप लोगों की तरफ से सवालात होते हैं, कारोबारी एतबार से, रिज़्क़ के हवाले से, जो है वो घरों में आपस में प्यार, इत्तेफ़ाक, मोहब्बत के हवाले से और बहुत से वालिदैन जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ से भी हम तक सवालात पहुँचाए जाते हैं। तो उन तमाम लोगों की तरफ जवाब भी दिया जाता है, उनकी रहनुमाई भी की जाती है और बिलख़ुसूस जो है वो प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जब दुआ जो है वो करवाई जाती है, यकीनन वहाँ पर भी जो है वो बड़ी तफ़सील से, बड़ी वज़ाहत से इज्तिमाई तौर पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों की हम दुआ करते रहते हैं। और बिलख़ुसूस हम दुआगो हैं पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ-जहाँ मुसलमान हमें नज़र आते हैं जो बस रहे हैं, अगर वो मसाइल का शिकार हैं, परेशान हैं या किसी भी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, परवरदिगार उन्हें उसमें जो है वो उनके लिए आसानियाँ करे और उनकी हिफाजत फ़रमाए और अपने वतन के लिए, अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हुए और बिलख़ुसूस अपनी पाक फ़ौज के लिए, पाक फ़ौज के उन जवानों के लिए जो सरहदों पर हिफाजत करते हुए जो है वो दुश्मन का भी जो है वो मुँह काला करते हैं और यकीनन सुरख़रू होकर जो है वहाँ से वापस लौटते हैं और पूरी दुनिया उनके लिए दुआएँ करती है। हम अपने पाक फ़ौज की भी जवानों को तमाम जो है वो देखने वालों की तरफ से, सुनने वालों की तरफ से सलाम अक़ीदत भी पेश करेंगे और दुआ करते रहेंगे कि परवरदिगार आलम पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए, पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फ़रमाए और यहूद व नसारा के वो जो नापाक इरादे हैं, मालिक कायनात उन्हें नस्त व नाबूद फ़रमाए। प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जो है वो मुख्तलिफ़ हम मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, किसी न किसी एक मौज़ू का इंतख़ाब कर लिया जाता है, उस पर हमारी गुफ्तगू जो है वो अपने मेहमानों से होती है। रूहानियत के जो है वो हिसार को बरक़रार रखने के लिए
ہمیں کن کن چیزوں پر عمل کرنا ہے. کیا آیا زندگی میں انسان کی جو پابندی و صوم و صلات کا حکم ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم ہے، یہی تمام چیزیں اس کی زندگی کے لیے کافی ہیں، یا پھر ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی میں روحانیت کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کچھ ہم گزارش کریں گے جناب قبلہ سہروردی صاحب سے. آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ سوالات بھی ہوں گے جو مزید آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب آج کے اس خوبصورت پروگرام میں. جس موضوع کا انتخاب کیا یقیناً وہ بھی خوبصورت ہے. اللہ کے حضور میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھیں جہاں تک بات ہے روحانیت کی، جب بندہ مومن، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ روحانیت کسی بھی غیر مسلم کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے صاحب ایمان ضروری ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوگا، صاحب ایمان نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا، روحانیت نہیں آئے گی. صحیح. روحانیت کا تعلق ہے کہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت جو ہے. جب ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ہر شر سے بچیں گے. دیکھیں ہماری روحانیت کے درمیان شر جو ہے یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. شر سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری گفتگو میں روحانیت پائی جائے تو لغویات اپنی زبان سے جو گفتگو ہے ان کو چھوڑ دیں. صحیح. اسی زبان سے جھوٹ چھوڑ دیں، اسی زبان سے برائی چھوڑ دیں، اسی زبان سے بد عقیدگی چھوڑ دیں، اسی زبان سے کسی پر تہمت لگانا، کسی نجائز کسی پر جھوٹا الزام لگا، یہ ساری باتیں جو ہے نا جب آپ اس زبان سے ترک کر دیں گے اور پھر آپ گفتگو کریں گے تو اس کے اندر روحانیت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. کیونکہ روحانیت ایک علیحدہ چیپٹر ہے اور اس کے جو مد مقابل ہے وہ یہ سارے شیطانی پروسیس ہیں اور ہر قسم کا شر ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری روحانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. نظام چلتا ہے لیکن وہ روحانیت نہیں ہوتی. تقریر بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اثرات نہیں ہوتے، روحانیت نہیں ہوتی. اسی طرح عبادت آپ بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن چہرے پہ روحانیت نہیں ہوتی. آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں لیکن آپ کا جسم، آپ کی باڈی کے اندر روحانیت نہیں ہوتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جب تک روحانیت کے خلاف جتنے عوامل ہیں، جتنے عناصر ہیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، روحانیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک روحانیت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کریں باوضو رہیں. بالکل. پاکیزگی طہارت جو ہے یہ بھی ایک علامت ہے روحانیت. آغاز ہو جاتا ہے نا، آغاز ہو جاتا ہے کہ جب ہم باوضو رہیں گے. اچھا سلطانی صاحب آپ تھوڑا سا اگر اس کو آزما لیں، جب بندہ باوضو ہوتا ہے نا آٹومیٹیکلی بے شمار چیزوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی ایسی گفتگو چھڑ جاتی تو وہ سوچتا ہے یار میں باوضو بیٹھا ہوں. وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے نہیں یار میں باوضو ہوں، میں نے ایسی بات نہیں کرنی ہے. وہ جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتا ہے، وہ غیبت، بہتان، تہمت، ان تمام چیزوں سے، ایون کہ بعض دفعہ وہ اپنے کاروبار میں بھی چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے جس سے وہ یعنی روحانیت اس کی جاتی رہے اور شیطانیت جو ہے اس سے غالب ہوتی رہے. اس لیے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا یہ بھی ایک علامت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم شیطانی جتنے عمل ہیں ان کو چھوڑ دیں.
روحانیت پیدا ہو جائے گی. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ کیا تھا کہ بڑے سمپل اور سادہ وہ لوگ ہوتے تھے. سمپل نماز پڑھتے تھے, سمپل اٹھ کے صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, سادگی کے ساتھ سارا دن وہ گزارتے تھے. لیکن آج ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ روحانیت ان کے اندر بڑی موجود ہوتی تھی, اور لوگ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یار یہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے. اسی طرح ہمارے بزرگان دین جو ہیں ان کے اندر بھی وہ گو اپنی روٹین میٹر سے ہٹ کے عبادت بھی کرتے تھے, لیکن روحانیت. اچھا, دوسری بات یہ ہے سلطانی صاحب کہ یہ جو فیض چلتا ہے نا, یہ روحانیت کے سبب چلتا ہے. اگر آپ کہنا کہ میرے اندر روحانیت موجود نہیں ہے اور میں بڑا عالم فاضل ہوں اور میں بڑے عملیات کرتا ہوں, بڑے میرے پاس وظائف ہیں, بڑی میری پیری مریدی چلتی ہے, لیکن آپ کے اندر روحانیت موجود نہیں ہے تو پھر آپ کا فیض آگے نہیں جا سکتا. بالکل. آپ روٹین میٹر میں وہ کام سارے کر رہے ہوں گے لیکن آگے فیض نہیں چل رہا. فیض تو یہ ہے کہ روحانیت ہے, لوگ آئے ہیں, انہوں نے نگاہ اٹھائی ہے اور اس کو ٹھیک کر دیا. فیض تو اس کو کہتے ہیں نا. وہ تو ابھی تو لوگ, مقصد ہے کہ اس کے اندر روحانیت اتنی موجود ہے کہ دیکھنے سے ہی اس کا ارادہ بدل جاتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے شخصیات کو آج کل کے دور میں تو ڈھونڈنا ہی بہت زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ, ایسی شخصیات ہمیں کہیں ملتی. دیکھیں, ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں اور بننا بھی مشکل نہیں, صرف انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے. ڈھونڈنے والا یہ ارادہ کر لے کہ میں نے ڈھونڈنا ہے, بالکل صحیح, اسے مل جائے گا. ڈھونڈنے والا بھی تو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں نہ کر رہا, وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے کہ مجھے تکڑا پیر ملے, جس کے پاس گاڑیاں ہوں, جبے کبے ہو, جس کے پاس کوئی ہزاروں مرید ہو, مجھے وہ ملے. تو ڈھونڈنے کی کوشش ہی بندہ نہیں کر رہا. بالکل. اور جو بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا ایک اندر ایک خواہش ہے کہ میں نے دین لینے جانا ہے, میں نے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جانا ہے, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جانا, تو پھر اسے مل جاتا ہے. بالکل. اسی طرح جو دینے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ بھی موجود ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایسے دنیا سے ان چیزوں کی کمی ہے. بڑے بڑے موجود ہیں لوگ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. بالکل. اور دونوں طرز کے لوگ موجود ہیں. ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے, جو چیز جس چیز کی خواہش کریں وہ مل جاتی ہے. تو اسی طرح روحانیت جو ہے نا, اس کا مین تعلق تمہارے تقوی کے ساتھ بھی ہے, تمہاری طہارت کے ساتھ بھی ہے, پاکیزگی کے ساتھ بھی ہے. اور یہ اب جتنا تم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچو گے اتنی تمہارے اندر روحانیت پیدا ہوگی, اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو تمہارا فیض جو ہے وہ آگے جاری ہو جائے گا. اور اگر ان چیزوں سے آپ اجتناب نہیں کریں گے تو پھر روحانیت پیدا نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اسی حوالے سے مزید بھی ہم انشاءاللہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ. کچھ سوالات بھی ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کی طرف سے بارہا جو ہے وہ یہ سوال کیا جاتا ہے اچھے فیوچر کے لیے اور اپنے جو ہے وہ زندگی میں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. تو پہلے بھی بہت دفعہ جواب دیا گیا ہے, لیکن چونکہ سوال ابھی کافی دفعہ کیا گیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اجتماعی طور پر ہی جواب اس حوالے سے دے دیا جائے کہ جو اب آپ اپنا فیوچر اور اپنا جو ہے وہ آنے والا جو وقت ہے اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو کی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بتا دیا جائے اور آپ کریں اور پڑھیں تو پھر آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے. صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہی عمل کرتے ہوئے, اسی ٹریک پہ چلتے ہوئے جو کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں, طریقہ کار بتایا جاتا ہے, اس سے کچھ بہتری آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آ رہی ہوتی ہے. وگرنہ کوئی ایسا کوئی جادو تو ہے نہیں ہے کہ جس سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں. تو بہرحال رہنمائی کچھ ہم چاہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ سوال کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہے اصل میں واٹس ایپ پہ کہ فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے, کامیابی کے لیے ہمیں کچھ بتایا جائے وظائف کی صورت میں. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا کوئی جادو کی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے بتا دیا جائے سارے معاملات بہتر ہو جائے. دیکھیں میرے بھائی, اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں اور ابھی بھی بتائیں گے آپ کو. ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا فرض ہے, جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کے حضور میں ہم دعا گو ہیں. دیکھیں کہ آپ
ہر وہ کام چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کا فیوچر برائٹ ہوگا. اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا. دیکھ لیں یہ دو کام کر لیں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، اور ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو. ان دونوں پہ آپ زندگی گزار لیں. چاہتے ہیں کہ میں ترقی کروں، میں عزت کماؤں، میرے اندر روحانیت پیدا ہو، میرے گھر میں امن اور سکون ہو، میری اولاد نیک ہو، میں جہاں معاشرے کے اندر جاؤں میری عزت ہو، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں. ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ناراض ہو، اور ہر وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اس کو کرنا چاہیے. تو اسی سے ہی تمہارا جو ہے نا فیوچر جو ہے وہ ایک خوبصورت فیوچر بن سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ میں دنیا داری میں ایسے اندھا ہو جاؤں، نہ مجھے اللہ نظر آئے، نہ اس کا رسول نظر آئے، نہ مجھے کوئی نماز کے نزدیک جانا پڑے، نہ قرآن پاک پڑھنا پڑے، اور بس میں دن رات اپنے کام میں لگا رہوں، تو پھر آپ سمجھیں کہ میں بڑا سکون میں رہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے. پھر آپ کے لیے مسائل ہیں. اس لیے کہ آپ ہر خیر والا کام چھوڑ چکے ہیں اور ہر شر والا کام جو ہے اس کو اپنا چکے ہیں. میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، آپ تجارت نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، آپ پڑھیں نہ، ہر کام کریں، لیکن اس کو شریعت میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. بالکل. تجارت کریں، ٹکا کے کریں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، صحابہ کرام نے تجارت کی ہے، اہل بیت اطہار نے تجارت کی ہے. کام کریں، محنت کریں، لیکن کوئی ایسا کام اس محنت کے اندر بھی نہ کریں جس سے آپ اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں. مثال کے طور پہ آپ ناپ تول کرتے ہیں تو آپ اس ناپ تول میں کمی نہ کریں. دودھ دیتے ہیں تو ملاوٹ نہ کریں. کوئی بھی ایسا کرو اس میں ملاوٹ نہ کریں. جس چیز کے پیسے لیتے ہیں آپ وہ چیز دیں، انہیں دیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ کو جج بنا دیا گیا ہے، تو آپ پھر فیصلہ انصاف پر مبنی کریں. آپ فیصلے بھی انصاف پہ نہ کریں اور آپ کہیں کہ مجھے معاشرے سوسائٹی کے اندر عزت بھی ملے، میرا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہو، تابناک ہو. یہ ممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. روشن آپ کا فیوچر اس وقت ہوگا جب آپ اللہ اس کے رسول اس دین میں رہ کر شریعت کے مطابق کام کریں گے، تو پھر آپ کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر روشن نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں، تھوڑی سی زندگی ہے انسان کی، پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا چراغ جو ہے یہ گل ہو جائے گا. تو وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور وہ کام نہ کریں جس سے شیطان راضی ہو. شیطان کو راضی کرنا ہے تو یہ عارضی ہے. جاؤ جلال، ترقی، عزت اب ایک عارضی ہے. پوری ہسٹری پڑھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں کہ جنہوں نے اپنے دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر اور شیطان کو اہمیت اور ترجیح دینے کی خاطر کام کیے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ بڑا ان کے نگارے بجتے رہے، لیکن حقیقت فلسفی یہی کہتی ہے کہ وہ باقی نہیں ہے. باقی تو وہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. پھر فلسفی ان کی چلتی ہے، نام ان کا ہی رہتا ہے، پھر دوسروں کا نام نہیں رہتا. ہمارے ایک بہت ہی دل کے قریب رہنے والی شخصیت تھی، اور بہت ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی برکت سے آپ کو عزتوں سے مالا مال کر رکھا تھا. محترم قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب، ابھی کچھ ہی دن قبل آپ کا انتقال ہوا ہے، اور وہ چونکہ برطانیہ میں تھے، پاکستان پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، اور کل جو ہے وہ ان کی تدفین یہاں پر پاکستان میں کی گئی. ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا جنازہ ہوا، اس میں علماء، مشائخ، سادات نے شرکت کی ہے. اور یہ علامہ صاحب کی اس بات سے مجھے بات یاد آ گئی، اور وہاں پر آپ یقین جانیں کہ ہمارا چونکہ میرا اپنا بھی ذاتی ان سے بہت گہرا تعلق تھا، اور جب بھی وہ ہم سے ملتے تھے، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی، تو وہ صرف ایک جملہ ہمیں بارہا کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ساری جو برکت ہے یہ صرف قرآن کریم کی برکت ہے. ابھی 50 ماشاءاللہ سال ان کو مکمل ہو گئے تھے مصلح سناتے ہوئے قرآن کریم کا،
اور نماز تراویح میں پڑھاتے ہوئے، تو بہت بڑی ایک سعادت تھی ان کے لیے یقیناً زندگی میں. اور لیکن چونکہ جب کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً ایک دکھ کا لمحہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بہت مشکل کٹھن مرحلہ ہے. اور اس کے لیے بھی ہم ان کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور بس وہ بات چونکہ یہاں سے ہوئی کہ زندگی کا چراغ کب ختم بجھ جائے، تو وہ آپ نے کہا تو یہ جو باقی رہنے والی چیز ہے بڑا وہ کمال کا فقط کاری تھا. اللہ اکبر. خوبصورت. بالکل ایسی ہے، بڑی ان سے محبت اور پیار کا رشتہ ہمارا رہا ہے الحمدللہ، بڑا وقت گزرا ہے ہمارا ان کے باعمل ساتھ. آدمی تھے. تو بالکل بالکل ایسی ہے. تو کچھ لوگ اصل میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ایسے ہوتے ہیں تو بغیر یعنی کسی کوئی لالچ کے یا کوئی ایسا ویسا معاملہ زندگی میں نہیں رہا ہے. تو وہ بس اس حوالے سے کچھ الفاظ ان کے لیے بھی ہیں. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے. اور کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں خاص طور پر اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اس انداز میں شامل کرنا ہے کہ جس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور آپ پھر دیکھیے گا کہ کتنے جو ہے وہ معاملات آپ کے بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. مجھے نا ان کی آج بھی ایک جملہ یاد ہے. جی جی. کافی پرانی بات ہے، اچھا. کوئی 92 کی بات ہے یا 91 کی بات ہے. میں نیا نیا گڑی شو آیا ہوا تھا. صحیح. تو میں نے نا ایک بڑا بہترین خوبصورت پروگرام کرایا اچھا. جس میں نے نا قاری محمد دین نعیمی صاحب کو بھی صحیح. بلایا، صحیح. فیصل آباد سے. صحیح. میرے صحیح. استاد تھے قاری بہتر. محمد دین نعیمی صاحب. صحیح. یہ الخطیب والے، جی جی. یہ میرے استاد تھے. ٹھیک. تو میں قاری رفیع الدین سیالوی صاحب کے پاس بھی گیا. اچھا. تو میں نے نا اتفاقاً ایسے ہی پوچھا کہ استاد محترم کے کوئی خدمت کے بارے میں آپ صحیح. بتا دیں. تو مسکرا کے مجھے کہنے لگے میں نے قرآن پڑھنا، قرآن مجھے خالی واپس نہیں آنے دے گا. واہ واہ. اس سبحان کے آگے آپ نے کوئی بات نہیں نہیں کرنی. کرنی. واہ واہ. یہی ایسے ہی ہے، سچ ہے، یعنی اس میں کوئی شک کمال کے لوگ تھے. ایسے ہی ان کے وہ اور یہی الفاظ تھا ہمارے استاد محترم قاری محمد نعیم. جب میں فیصل آباد گیا ان سے ٹائم لینے، واہ واہ. تو استاد جی آپ ان کا خطاب تھا. ماشاء اللہ. تو بڑی سریلی آواز میں اس دور میں بھی وہ تقریر کرتے تھے. تو میں کہا استاد جی کوئی خدمت. کہنے لگے آپ تو میرے شاگرد ہیں، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا. تو بس واہ جی. آگے کوئی بات نہیں کرنی. یعنی وہ جو قرآن کریم کی محبت یہ جو آج کا دور ہے نا کہ جائز کیش کروائیں، یہ ان لوگوں میں نہیں تھا. وہ جو جائز کیش ہے وہ پتہ نہیں جائز کیش ہے کہ نہیں کیش ہے، ان لوگوں میں نہیں تھا. دیکھیں آج ان کے نام ہیں، نام ہے، ان کے نام ہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک اور انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، پیسے سے محبت نہیں کی. بالکل ایسے کوئی شک نہیں ہے. رات بھی ان کے بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی بڑی تفصیل سے. تو مجھے کہنے لگا کہ ابوبکر بھائی آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلیں. وہ بھی حافظ ہے ماشاءاللہ قرآن کے، سارا پورا گھرانہ ہی ان کا حافظ ہے. تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم موجودہ دور میں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی زندگی میں، ان کے لائف سٹائل میں کچھ وقت جو ہے وہ اس حوالے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کو سمجھنے کا، پڑھنے کا ضرور اس حوالے سے نکالیں، تاکہ یہ جو ہم مسائل کا رونا روتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں اور لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو بہتر سے بہتر ہو جائیں گی اور ہمیں کسی کو بھی جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق بھی ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں. سوالات اور بھی ویسے تو کافی ہیں، لیکن کوشش ہماری ہے کہ جو خاص ان میں ہیں، یعنی جو اب آپ کی طرف سے کیے گئے ہیں کافی مرتبہ، تو اس کو ہم اجتماعی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ معاملات ہو جائیں. تو بہرحال انشاءاللہ اس پر بھی ہم ساتھ بات کر رہے ہیں. کوئی چیز کھو جائے، بھائی نے سوال کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملنے کے لیے کچھ اگر پڑھنا ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا. ان کا ویسے بڑا لمبا سا ہے سوال، تو تحریر لکھ رکھی ہے انہوں نے کہ گھر میں چیزیں کافی زیادہ ان کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو وہ اس حوالے سے شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرے بھائی، دو چیزیں ہیں جو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں اور ہمارے پڑھائی میں بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں اور تصور کے ساتھ پڑھیں. جو چیز آپ کی چلی گئی ہے، گم ہو گئی ہے، کسی کوئی لے گیا، جو بھی ہے.
دوسری سورت طارق کی ایک آیت ہے، اور آپ نے وہ سورت بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہر نماز کے بعد ہے۔ لیکن جب آپ سورت پڑھیں گے اور انہ علی رجعہ لقادر اس پہ آئیں گے تو 3 مرتبہ اس آیت کا تکرار کر کے آپ سورت کو مکمل کریں، اور اس چیز کا تصور رکھیں جو چیز آپ سے گم ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ چل جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے۔ جو سوال آپ نے کر رکھا تھا، چیز مطلب کسی چیز کا کھو جانا یا گم ہو جانا، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ آپ کی کر دی گئی ہے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے جی بہت سے لوگوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی کامیابی کے لیے سوال جو ہے وہ کیا گیا ہے، امتحانات میں کامیابی کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہی وظیفہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، اس کے بعد علامہ صاحب بتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں میرا بیٹا، کامیابی اسی کی ہوتی ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ محنت کریں، اپنی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ لیکن جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں یا آپ اپنی گھر میں بیٹھ کے کتاب کھولیں تو 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لیا کریں۔ جب بھی آپ کتاب پڑھنا چاہیں، اپنے پیپر کی تیاری کرنا چاہیں، سورۃ علم نشرہ پڑھ لیا کریں، اور جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں، آپ کے سامنے کوشچن پیپر آ جائے تو پہلے سورۃ علم نشرہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنا پیپر شروع کریں۔ انشاءاللہ اس سے حافظہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، چیز یاد بھی رہ جاتی ہے، اور بھولی ہوئی چیز بھی یاد ہو جاتی ہے، اور اچھا اس کا رزلٹ اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ بہتر، جزاک اللہ جی۔ دعا گو بھی ہیں ہم انشاءاللہ ان بچوں کے لیے بھی، خاص طور پر جو ابھی امتحانات وغیرہ دے رہے ہیں یا دینے لگے ہیں، اور ویسے بھی ابھی تو شدت کی گرمی جو بڑھ رہی ہے، اس میں بچوں کا اسکول جانا، کالج، یونیورسٹی، یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم جس طرح علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کچھ وظائف ہیں، سب سے پہلے یقیناً آپ کو اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، اس کے بعد یہ وظائف آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی ضرور جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار عالم کرم فضل کے معاملات فرمائے۔ مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں جی انشاءاللہ، اور ساتھ میں یہ بھی سوال کر رہے ہیں، بخشش و مغفرت کے لیے ایک بھائی نے سوال کر رکھا ہے، والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے کوئی اچھا عمل ایسا ہو کہ جو ان کے لیے ہم پڑھ سکیں، یا مطلب کوئی بھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ذریعہ ان کی بخشش و مغفرت کے لیے کیا ہو سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، عمل تو بے شمار ہیں۔ آپ ان کے نام کی کوئی چیز بنوا دیں، کوئی پانی کی سبیل لگوا دیں، کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں، کوئی بھی ایسا عمل جس سے صدقہ جاریہ کا ایک تسلسل چلتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے سب سے جو بڑا صدقہ جاریہ ہے وہ دعا ہے۔ بالکل۔ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اپنے اس مومن بھائی کے لیے، ماں باپ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، جس کے لیے مانگنا چاہیں، آپ نماز کے بعد یا جب بھی دعا مانگیں تو آپ ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ دعا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو باقی کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں آپ، کسی بیوہ کا کوئی وظیفہ لگا سکتے ہیں، کوئی یتیم بچوں کا وظیفہ لگا سکتے ہیں، کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی ایسا بے شمار عمل ہے کہ جو ایک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ کسی کو حج کرا دیں، اپنے کسی فوت شدہ کے لیے حج کرا سکتے ہیں، عمرہ کرا سکتے ہیں، اس کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں۔ تو بے شمار عمل ہیں، جو بھی آپ عمل کریں گے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ صحیح۔ سوال ایک ہے، والدہ کا نام راحیلہ ہے اور بیٹے کا نام ذیشان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کاروبار میں مسلسل جو ہے وہ لاس ہو رہا ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو بس سوال ان کا اتنا ہی آیا، یہ معلوم نہیں کاروبار کیا ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں، تو رہنمائی کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں کاروبار کے لیے جو لاس آ رہا ہے نا، یہ سب سے پہلے تو ریئلائز انسان نے خود کرنا ہے کہ لاس ہے کیوں۔ بعض دفعہ انسان ملازمین پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو پھر لاس میں چلا جاتا ہے، یا پھر اگر مزید سمجھتے ہیں تو 2 چیزیں ہمارے ایک نظام میں آتی ہیں، یا تو آپ وہ کاروبار چینج کر لیں اگر مسلسل لاس میں ہے، اور یا پھر جگہ چینج کر لیں۔
دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کاروبار اگر لاس میں جا رہا ہے تو آپ کاروبار چینج کر کے دیکھ لیں, صحیح. اس کے ساتھ جگہ جو ہے وہ بھی چینج کر کے دیکھ لیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور اگر اس کاروبار کے اندر کوئی آپ کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, ان کو دور کر لیں. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ. جواب سن لیا جی آپ نے بھی, اور جتنے بھی ہمارے آج کے کالرز تھے سوالات کی صورت میں, واٹس ایپ یعنی کی صورت میں ان کے سوالات ہم تک پہنچے, ان پر بھی ساتھ ساتھ بات کی گئی, مختلف ایک دو موضوعات کی جانب بھی توجہ دلوائی گئی, اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی, اور کوشش یہی کی گئی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو اب آپ کی رہنمائی کر سکیں ہم اس حوالے سے کریں. دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک کائنات عمل کی توفیق جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. پروگرام کے لاسٹ مومنٹس ہیں, آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. جناب قبلہ سرورتی صاحب دعا فرمائیں گے, ہمارے ساتھ اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, علامہ صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو اپنے خاص دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی مومنین مومنات مرد و زن صغیر و کبیر, اور بالخصوص ہمارے استاد محترم قاری رفیع الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. آمین. پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی آمین. بخشش فرما, مغفرت فرما. آمین. جتنے کلمہ کو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. پروردگار عالم عالم اسلام کا بول بالا فرما, اس دین کو غلبہ عطا فرما, مجاہدین اسلام کی مدد فرما. یا اللہ جو ہماری دعا میں شامل ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما, بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.